अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश के अंबिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा फरमा। अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए बिठाया। अल्लाह ताला का कितना भी शुक्र अदा कर लो कम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के वजह से आज कुछ हम कोशिश करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुलिया मुबारक है, हुलिया शरीफ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका कुछ तज़किरा कुछ मैं अपनी टूटी फूटी जबान में करने की कोशिश करूंगा अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो ना बेमिसल बनाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल है, मतलब आप की मिसाल कायनात में किसी मखलूक में आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया। अल्लाह ताला ने हर डिपार्टमेंट में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदी अता फरमाई। हर जो है ना हर चीज में आप एक अलग दिख कर आते थे कि अल्लाह ताला ने वैसी शान आपकी, हर चीज में एक शान आपकी जो है ना पूरी। यही उम्मत ने पिछली उम्मतों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे थे, इस उम्मत में भी चर्चे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हर शान आपकी निराली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेमिसल है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेमिसल अल्लाह ताला ने बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिया शरीफ भी ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किसी को ऐसा हुलिया शरीफ नहीं मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। अभी हुलिया शरीफ के बारे में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, इस हदीस से शुरू करते कि आप फरमाते हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा अनवर है, आप फरमाते एक रात में जो ना 14वीं रात की चाँद में जब था, एक मर्तबा मैं चाँद को देख रहा था और फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना मेरी नज़र पड़ी। फिर मैं चाँद को देखता, फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, फिर मैं चाँद को देखता, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत पाया। ये एक मिसाल दी गई है कि हालाँकि चाँद का कोई मुकाबला नहीं है, मगर हमारे समझने के लिए ये मिसाल है। मिसाल से हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस समझाने के लिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। और हकीकी चेहरा अनवर तो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने छुपाया। तो सहाबा कराम की आदत शरीफा थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज को नोट करते, एक एक चीज को लिख लेते, एक एक चीज को दिल में बिठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत कैसा फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कैसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते कैसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पहनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना तरीका कैसा था, हर चीज नोट फरमाते। तो हुलिया शरीफ भी आप सल्लल्लाहु सहाबा की सुन्नत है और बड़ी फजीलत है हुलिया शरीफ की, बड़ी बड़ी फजीलत है। हमारा टॉपिक फजीलत पे नहीं है, मगर सहाबा की सुन्नत देखिए कि हुलिया शरीफ नोट फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरा कैसा था, कदम मुबारक कैसे थे, हाथ मुबारक कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो क्या होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसा होती थी। ये हमारे सहाबा की इतनी खूबसूरत सुन्नत थी। तो आप सोचे कि सहाबा कराम एक बारीक बारीक से बारीक चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोट फरमाए, तो ये सोचे कि अमल में और मोहब्बत में कितना आगे थे होंगे। जो बारीक से बारीक चीज सरकार की नोट करते थे, तो जब हुक्म होता तो कैसा उनका जज्बा था होगा, कैसा उनका इश्क था होगा, कैसी उनकी मोहब्बत थी होगी। कि साहबा कराम से देखे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अचानक देख लेता उसके अंदर रोब और डर पैदा हो जाता। अचानक कोई देख लेता, लेकिन जब अचानक देखने के बाद जब वो गुफ्तगू फरमाता, पहचान लेता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात हो जाती, तो फिर वो जो रोब होता वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती। ये आप सब को अचानक देखने से है। और हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत हुलिया शरीफ बयान करते, आप फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक, यानी जो जिस्म मुबारक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहुत नरम और मुलायम था। अब देखिए साहबा की सुन्नत, देखिए कि सुन्नत, देखिए कि साहबा की सुन्नत आका के हुलिया शरीफ का तस्करा तक पहुंचा है। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम क्या है कि ये हुलिया शरीफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसी का कायनात में हुलिया शरीफ आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा और हर चीज अल्लाह ताला ने महफूज रखी और कयामत तक रखी।
تو ہمیں نہیں ملا ہمارا مسئلہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو قبول فرمایا، ہر چیز کو نوٹ فرمایا، اور ہر صحابی کچھ نہ کچھ لیتے اور دنیا بھر میں پھیلا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا بہت نرم اور ملائم تھا، بہت نرم تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ریشم کے کپڑا بھی اتنا نرم نہیں تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم تھا، اتنا نرم، اتنا ملائم، اتنا سافٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا جسم مبارک تھا، نرم ملائم تھا۔ آپ فرماتے مطلب ریشم کا کپڑا کیا ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے، سافٹ ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا مبارک جو ہے نا جسم مبارک تھا۔ اور آپ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایسی پیاری خوشبو آتی تھی کہ اس سے بہترین خوشبو میں کبھی نہیں دیکھا، ایسی خوشبو آتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، وہ جو ہے نا تھوڑا ان کا دماغ آؤٹ ہوتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بھی عقل میں نہیں آتا، حلیہ شریف بھی آپ کا معجزہ ہے کہ جسم مبارک سے خوشبو آ رہی، یہ مبارک ہم جیسے دھوپ میں جو ہے نا باہر جا کے آتے ہمارے پسینے میں بدبو آتی، لوگ چڑتے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہادی بنایا کہ جو لوگ آتے صحابہ کرام ایمان والے بنتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو کے خوش ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی خوشبو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ایسا خالق اور مالک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی خوشبو دیا۔ تو صحابہ کرام ذکر فرما رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو آتی کہ وہ خوشبو وہ کہیں میں نے سنا، ایسی خوشبو آتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خوشبو سے۔ اور آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا سایہ نہیں تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سایہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کا سایہ نہیں رکھا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، بے مثل ہے ہمارے آقا، سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی یا کوئی اور روشنی ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، بے سایہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کیسا بول سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جیسے جو لوگ آج کل بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو بس وہ جو روایتیں ہوئی ہے جو کاپی پیسٹ اس کو کر کے جو ہے نا بول رہے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کس کو فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم کہاں حقیقت جان سکتے، نہ ظاہری حقیقت سمجھ سکتے، نہ باطنی حقیقت سمجھتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اولیاء اللہ فرماتے ہیں عاجز آ جانا ہے ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہم نہیں کر سکتے، اس میں عاجز آ جانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا، یہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے کے لیے بھی آپ کے نور کے محتاج ہے، فرماتے اولیاء اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو مبارک شولڈرز ہے، ان دونوں شولڈرز کے درمیان مہر نبوت تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں وہ مہر نبوت کیا تھا؟ وہ مطلب ابری ہوئی گوشت، چھوٹا انڈے، فرماتے ہیں وہ صحابی رسول کے انڈے کی سائز، کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے، چھوٹا کبوتر کا انڈا، وہ سائز کی مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تھی۔ اور وہ صحابہ کرام وہ مہر نبوت صحابی رسولوں نے اس کو چوما، اس کو چومنے کا جو نا موقع اٹھایا، جیسے ایک مرتبہ کسی صحابی رسول نے دیکھا فوراً اس کو چومنے لگے، تو موقع ملتے چوم لیتے، سرکار دو عالم کا وہ مہر نبوت، یہ بھی ہمارے آقا اس کو دیکھ کر بھی ایمان لاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خد مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ خد مبارک کی بھی شان نرالی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت خد مبارک دیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خد مبارک ہے، خد مبارک مطلب ہائٹ مبارک، ہائٹ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ آپ کا خد مبارک کیسا تھا؟ درمیانی تھا، مطلب نہ زیادہ اونچا نہ کم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درمیانی خد دیا تھا۔ مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت معجزہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جس گروپ میں ہوتے، لوگوں کے درمیان ہوتے، اللہ تعالیٰ سب سے اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیتے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جب ہوتے تو سب سے اونچے دکھتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی اہتمام کرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، ہم جو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اونچائی دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہائٹ مبارک، خد مبارک بھی لوگوں کے درمیان ہوتے کہ آٹومیٹکلی سب سے زیادہ جو ہے نا لمبے دکھتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دراز دکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مگر جب الگ ہو جاتے، اکیلے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درمیانی خد عطا فرمایا تھا، یہ بھی آپ کی شان مبارک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ شریف میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک گیسو تھے وہ ہلکے گھنگریالو تھے، صحابہ کرام فرماتے ہلکے گھنگریالو تھے، اور یہ صحابہ کرام ان مبارک بالوں کو لینے تڑپتے،
ان کو لینے تڑپتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیا تھا؟ بہت ہی خوبصورت جمال الہی کا آئینہ تھا، بولتے صحابہ اکرام کے یہ جمال الہی کا آئینہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر چیز ایک خصوصیت رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ، پورے جسم مبارک میں ہر چیز خصوصیت رکھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ابرویں تھی، یعنی وہ مبارک ابرویں کتنی خوبصورت تھی کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرویں مبارک باریک اور دراز تھی، دور سے دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ملی ہی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ابروئے مبارک خوبصورت تھی، باریک تھی، دراز تھی، اور ان کے بیچ میں ایک رگ ہوا کرتی تھی، جو صحابہ کرام فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہوتے، غصے میں ہوتے تو وہ رگ ابھر کے آتی، اور وہ دونوں ایسا دکھتا دور سے دونوں ابروئے کہ دور سے سکتا کہ ملی ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جو ہے نا ابرو ہے، جو آئی بروز مبارک ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کیا ہے؟ یہ کشادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں یہ بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا بھی کیا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ایک بے مثل تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اتنا اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے، کان مبارک کا بھی یہ معجزہ کہ ایسی نرالے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں میں ایسی چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا، مبارک کان مبارک کا جو نا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک رخسار ہے وہ بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی جو ہے نا چمکدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے انور کا رنگ مبارک تھا، کلر مبارک تھا، نہ وہ چونے کی طرح سفید تھا نہ ہی وہ گندمی تھا، یعنی ایک چہرہ اگر آپ دیکھیں اگر وہ وائٹ ہو تو آپ بولتے یہ ایک وائٹ جو ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بیماری ہوتی ہے اس میں وائٹنس آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک نہ پیور وائٹ رکھا نہ پیور گندمی، صحابی رسول فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیا تھا؟ مکس تھا، کس چیز کا؟ سرخی اور سفیدی کا، کہ دنیا میں سب سے بہترین کلر ہے سرخی اور سفیدی کا جو مکس ہے، سرخی سفیدی دنیا کا سب سے بہترین کلر ہے، یہ رنگ مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، خوبصورت رنگ، سب سے خوبصورت رنگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جمال الہی کا آئینہ تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو ہے نا ایمان لاتے، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے صحابہ کو تڑپ ہوتی، ان کی بھوک پیاس کیا ہوتی صحابہ کرام کو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیں، تو اتنا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ شریف کو اتنا جو ہے نا نوٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بڑے نرم اور ملائم، اور اس میں گوشت بھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو بھی مسافہ کرتا دن بھر وہ خوشبو اپنے ہاتھوں میں پاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر جو بھی ہاتھ رکھتا اپنے ہاتھ کو ملاتا، اور مست مست اپنے جو نا ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھتا، تو وہ صحابی رسول فرماتے دن بھر ہم اس کی خوشبو کو پاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدم مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم مبارک جو نا اس میں چوڑائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک، اس میں بھی گوشت بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز بھی بتاتے ہیں صحابہ کرام کہ اس طرح چلتے جیسا کوئی اونچائی سے اتر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیروں اپنے مبارک پیروں کو جما کر اترتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا مختصر ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کو بنا ہر عزوق کا ذکر فرمایا صحابہ کرام نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام مبارک ہے یہ بھی گفتگو فرماتے، یہ بھی فرماتے صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک تھا، جو کلام فرماتے بہت خوبصورت کلام ہوتا، اتنا خوبصورت ہوتا، بہت خوبصورت ہوتا، اور جب خطبہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا، جو قریب بیٹھا ہوا ہوتا وہ دور بیٹھا ہوا ہوتا، دونوں برابر سنتے، اور جب گفتگو فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سامنے کے دندان مبارک سے نور نکلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیرے میں مسکراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کلام مبارک کیسا ہے کہ کلام مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب کلام فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے والا بھی، پیچھے والا بھی، دور والا بھی، سب برابر سنتے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہماری حاجت ہے. یہاں پر بھی اللہ کے رسول کا کلام قیامت میں بھی ہمارے حاجت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کلیم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گی ہماری بخشش نہیں ہوگی. قرآن اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے کلام یعنی کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاجت ہے. کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کی روح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کلام نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرے، یعنی جب لوگ قرآن میں کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرے یعنی گناہ کر بیٹھے، جب یہ احساس ان کو ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں، اب میرے کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، میں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مولا تو بخش دے. مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ بخشش کمپلسری بخشش، ضرور توبہ قبول کرنے والا، ضرور فرمایا اللہ تعالیٰ، ضرور توبہ قبول فرمانے والا، ضرور رحم والا پاؤ گے. کب پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اس کا فارمولا دیے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے. جب ظلم کرے اپنے آپ پہ، پہلی کنڈیشن جب اپنے آپ پہ ظلم کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ احساس ہو جائے کہ میں ظلم کر لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ سے بخشش مانگو. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ اب یہ تین چیزیں اللہ سے بخشش مانگے ہو گیا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا پھر میرے محبوب بخشش کے لیے دعا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانا، اپنے مبارک ہاتھ اٹھانا اور اپنے مبارک کلام سے یہ کہنا مولا اس کو بخش دے. یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ضرور تم مجھے بخشنے والا پاؤ گے، ضرور تم مجھے رحم فرمانے والا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہماری بخشش بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک کی اہمیت اللہ کے پاس اتنی ہے کہ ایسا فصیح کلام اتنا پسند فرماتے کہ یہ کلام کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہمیشہ حالت کچھ بھی ہو حق ہی بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے محبوب کا کلام ایسا ہے، میرے محبوب کی جو بات چیت ہے ایسی ہے کہ میرے محبوب ہی جب کہیں گے تو میں بخشوں گا. تو کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری بخشش کی روح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اور اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پسند. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھ دی ہے کہ میرے محبوب کے پاس آؤ، پھر مجھ سے مانگو، پھر میرے محبوب بھی تمہیں تمہارے لیے دعا کرنا. تو جب میں جب تم ضرور مجھے توبہ اور رحم کرنے والا پاؤ گے. یہ کنڈیشن ہے. اور یہ کنڈیشن یہاں پر ہی نہیں ہے، بے شمار ایگزامپلز ہیں، مگر یہ ایک آدھ ایگزامپل رکھ کے بات ختم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جا کے ہر ایک جائے گا. کوئی آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، پھر آدم علیہ السلام بولیں گے اور فرمائیں گے ہماری بخشش ہمارے لیے سفارش فرمائی. آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام بولیں گے فلاں نبی گن جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ہر ایک نبی، ہر ایک بندے جو ہے نا ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے. آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے. سب نبی کہتے ہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے اس کام کے لیے رکھا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں خوب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی خوب تعریف فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، آپ کے دل میں الہام فرمائیں گے، خوب اللہ کی تعریف اور حمد جو ہے نا بیان کرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت جملے دیکھیے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر کیا ہے سفارش کیسی ہو رہی ہے ہم دیکھیں غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اللہ تعالیٰ اے میرے محبوب سر اٹھائیے، اے میرے محبوب سر مبارک اٹھائیے. کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قدر بتا رہے ہیں کہ میرے پاس میرے محبوب کی چہرے انور کی قدر سجدے میں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے میرے محبوب سر مبارک اٹھائیے. ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ آگے کی بات اے محبوب مانگیے آپ کو عطا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں میرے محبوب آپ اپنا جو ہے نا سر مبارک اٹھائیے کیونکہ آپ کا چہرے انور ہے، یہ چہرے انور کی ذریعے ہی میں سب کو بخشوں گا. اے محبوب سر اٹھائیے کہیے آپ کو سنا جائے گا. اب اتنی بات کہنا کافی تھا اللہ تعالیٰ کو، اتنی بات کہنا کا چہرے انور کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی اہمیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب کہیے، اے محبوب کہیے نا، کہیے آپ کو سنا جائے گا. یہ ایک بات کافی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں نہیں رکے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب کہیے آپ کو سنا جائے گا. وہی بات الگ انداز میں فرما رہے اللہ تعالیٰ، فرما رہے اے محبوب کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا.
سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دیکھو ہمارا رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کہیے، کہیے آپ کہیے، آپ کے کہنے سے میں ان کو بخش دوں گا۔ آپ کی، کیونکہ آپ کی زبان پہ ہم بولتا ہے، آپ میری تعریف فرمانے والے، آپ جو مانگتے مانگیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریے آپ کو سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک ہی بات مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے کلام کو میں اتنا پسند کرتا ہوں کہ میرے محبوب مجھ سے کلام کرتے رہے، میرے محبوب کہتے رہے، میں سنتا رہوں۔ محبوب کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہ فرمایا یا رب میری امت میری امت میری امت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چند سجدوں میں پوری امت کو بخشا دیں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر ہم گناہگاروں کو بخشا جائے گا۔ ہم اس لیے بار بار دعا کرتے کہ اللہ تیرے محبوب کی شفاعت عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کے لیے قبول فرما لیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب کی شفاعت کرنے والا بھائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عظمت ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو سب سے زیادہ بلند مرتبے والے اللہ کے پاس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام معاملے وہاں پر بھی جو ہوگا، قیامت میں بھی جو دکھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی۔ جو یہاں پر انکار کرتا تھا اس کو مجبور ہو کے وہاں پر دیکھنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اللہ تعالیٰ وہاں دکھائے گا میرے محبوب کی شان کو گھٹا رہے تھے تم، میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے چہرے انور کو دیکھ کے تم سب کو بخش دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ، تمام مخلوق میں اعلیٰ، تمام انسانوں میں سب سے کامل اور تمام عالم کے لیے رحمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی جو ہے نا نرالی شان ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ تعالیٰ بتائے، اولیاء اللہ کے جو محبت والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہ کے یہ ہمارے اندر محبت آنا، تو محبت والوں میں رہے تو محبت والی بات ہوتی۔ جو محبت نہیں کرتا، جس کے اندر بغض ہے، جس کے اندر کینہ ہے، جو اس کے اندر جو نفرت ہے، منافقت ہے، تو انہیں اچھی چیز کو بھی توڑ موڑ کے پیش کرتا، اس کا دل اللہ تعالیٰ بند کر دیے، اس کے قلب کو بند کر دیے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دیے، وہ اس کے لیے بہانہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کو اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت سے وابستہ رکھے کہ عقیدہ کیا ہونا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام الوہیت جو ہمارے ذاتی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تمام اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی جو کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو حلیہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کیا ہے؟ صحابہ کرام بے شمار فضائل بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں، بار بار ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مبارک آنکھوں کا کوئی ذکر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے انداز کا کوئی جو ہے نا ذکر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوں کا کوئی ذکر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا کوئی ذکر فرماتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف بیان کریں۔ اللہ سے یہی دعا ہے مولا ہماری اس بات چیت کو قبول فرما لے، اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی، بے ادبی ہو گئے، اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے تو معاف فرما دے، ہمارے اس محفل کو قبول فرما، سے جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے مولا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں تیرے محبوب کا سچا پکا غلام بنا دے، تیرے محبوب کا سچا امتی بنا دے، تیرے محبوب کی اطاعت میں آسانیاں دے دے، ہمارا ظاہر اور باطن تیرے محبوب کے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ربیع الاول شریف کے صدقے میں مولا پاک صاف کر دے مولا، ظاہر اور باطن ناپاکی دور فرما، تزکیہ نفس فرما، تصفیہ خلق، تجلی روح، تمنی نور فرما دے مولا، قبول فرما لے مولا محفل کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔